when you submit your research paper to a research journal, they will not publish it as it is. Their editor in the journal. So first the editor review that paper, and then editor send the paper to two referees, two reviewers, and it is called peer blind review. So the person, the expert who is reviewing your paper, does not know you, and you also you don't know who is reviewing your paper. Otherwise there is a possibility of some coordination or access. तो सपोज अगर एक पेपर लिख लिया गया है, अब वो एडिटर के पास जाता है जर्नल के पब्लिकेशन के लिए, तो एडिटर जो है उसको दो एक्सपर्ट को भेज देता है कि इस पेपर को रिव्यू करें. अब वो जो दो एक्सपर्ट हैं तो उस पेपर से उनका नाम और उनकी एफिलिएशन हटा देता है. तो बिल्कुल ब्लाइंड पीयर रिव्यूज़ को प्रोसेस को कहते हैं. तो जो रिव्यू करने वाला है उसको ये पता नहीं होता कि ये पेपर जो है रिसर्च मेथड के स्टूडेंट ने लिखा है या उसके टीचर ने लिखा है या प्रोफेसर ने लिखा है या नोबेल लॉरेट ने लिखा है. क्योंकि अगर आप उसको बता दें कि एक प्रोफेसर ने लिखा है और हार्वर्ड के प्रोफेसर ने लिखा है, तो तब तो फिर ब्लाइंड पीयर रिव्यू नहीं हुआ ना. तो फिर वो बायस हो सकता है ना उसका रिव्यू प्रोसेस कि अरे भाई ये तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने लिखा है, इसमें क्या गलतियाँ हो सकती हैं, इसमें क्या इश्यूज हो सकते हैं. तो इसलिए उसको बताया नहीं जाता कि ये पेपर लिखा किसने है. अब उससे कहा जाता है कि अब आप इसको रिव्यू करें और अपने कमेंट्स दें. इसी तरह हम भी जो है ना, बहुत सारे जो जर्नल हैं उसके एडिटोरियल बोर्ड में, मैं भी हूँ जर्नल के एडिटोरियल बोर्ड में. आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें लिखा होगा कि मैं कौन कौन से जर्नल के एडिटोरियल बोर्ड में हूँ. तो वो जर्नल जो है मुझे पेपर भेजते हैं, तो मैं उस पेपर को रिव्यू करता हूँ, फिर अपने में कमेंट्स लिख के उस एडिटर को भेज देता हूँ. फिर वो एडिटर जो है मेरे कमेंट्स जो हैं वो ऑथर के साथ शेयर करते हैं, लेकिन उसको ये नहीं बताते कि ये रिव्यू करने वाला एक्सपर्ट कौन है. इसी तरह मुझे ये नहीं बताएंगे कि जो पेपर जिसने सबमिट किया है वो किसका पेपर है, ऑथर कौन है. इस तरह जो है वो एक अनबाइस प्रोसेस से उसका रिव्यू हो जाता है. दैट्स व्हाई वी गिव टू मच इम्पोर्टेंस टू रिसर्च पेपर. और जितना अच्छा रिसर्च जर्नल होगा उतना ही ज़्यादा उसमें अच्छे जो है ना, क्योंकि उसमें पब्लिश कराना बहुत मुश्किल होता है. डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जर्नल की इंडेक्सिंग को देखा जाता है. तो एक अच्छा इंडेक्स जर्नल और जिसकी साइटेशन बहुत ज़्यादा और उसका इम्पैक्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा हो, तो उसमें बहुत मुश्किल होता है पब्लिश कराना पेपर. एक पेपर भी पब्लिश हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है. ठीक, इस तरह ISI जर्नल होते हैं तो वहाँ पे पब्लिश कराना, स्कूपस इंडेक्स जर्नल, ABC इंडेक्स जर्नल, तो उनमें जो है ना इट्स वेरी डिफिकल्ट. So peer review means that the work is published after evaluation by anonymous expert. ये लिखा है ना कि पता नहीं चलेगा वो एक्सपर्ट कौन है. और इसे डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू. डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू मीन के दो एक्सपर्ट उसको रिव्यू करेंगे और उनको पता नहीं होगा कि ये पेपर किसने लिखा है. ये रिव्यू बाय टू एक्सपर्ट. तो और जो रिसर्च पेपर हैं दे आर पब्लिश विद द नेम ऑफ सिंगल ऑथर. एक ऑथर भी हो सकता है उसमें, और उसमें एक से ज़्यादा ऑथर भी हो सकते हैं, दो ऑथर भी हो सकते हैं, तीन ऑथर. तो आप जब मेरे वो आप लिस्ट देख लें जो रिसर्च पेपर हैं 40 के करीब, तो उसमें देखेंगे कि वो कुछ मेरे पेपर हैं, मैं उसमें सिंगल ऑथर हूँ, कोई और ऑथर नहीं है. कुछ पेपर ऐसे हैं जिसमें मैं फर्स्ट ऑथर हूँ, दूसरा जो है वो सेकंड ऑथर है, जो दूसरा है वो मेरा MPhil या PhD का स्टूडेंट है. इसी तरह ऐसे बहुत सारे पेपर आप उसमें देखेंगे कि मैं सेकंड ऑथर हूँ और जो दूसरा है वो फर्स्ट ऑथर है, वो मेरा MPhil का या PhD का स्टूडेंट है, क्योंकि उसने ज़्यादा काम किया हुआ होता है.
تو پھر میں نے پھر اس کو وہ فرسٹ آتھر میں بنا دیتا ہوں اور میں خود جو ہے وہ سیکنڈ آتھر بن جاتا ہوں. تو اس طرح جو ہے ہم آرٹیکلس کو پہلے وہ اس کو لکھتے ہیں، پھر اس کو ریویو کرتے ہیں، پھر اس کو ڈرافٹ، 1 ڈرافٹ، 2 ڈرافٹ، 5 ڈرافٹ، اور پھر اس کو پھر ہم پروف ریڈنگ کرتے ہیں، اور اچھی طرح سے اس کے بعد جو ہے پھر ہم اس کو کسی جرنل میں بھیجتے ہیں تاکہ وہ پھر اس کے جرنل اس کو ریویو کرواتا ہے اور پھر جا کے وہ. تو یہ جتنے بھی آرٹیکل پبلش ہوئے ہیں آپ نے جو ویب سائٹ پہ دیکھے ہیں میری، یہ سب آرٹیکل جو ہے وہ ڈبل بلائنڈ پیئر ریویوڈ ہوئے ہیں. یہ جرنل جتنے بھی ہیں یہ ایک آرٹیکل کو 2 ایکسپرٹ کے پاس بھیجتے ہیں اور وہ ریویو کرتے ہیں. اس کے بعد جب وہ کرتے ہیں یا پھر کمنٹس دیتے ہیں، پھر وہ کمنٹس کو انکارپوریٹ کرنے کے بعد وہ پبلش ہو جاتا ہے. جرنلس جو ہیں دے آر پبلشنگ آرٹیکل ان بوتھ، تو پیپر بیس بھی ہیں اور الیکٹرانک فارمیٹ بھی ہیں آج کل جو ہے نا. اور الیکٹرانک فارمیٹ میں بھی ہیں، ویب سائٹ پہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اگر وہ اوپن ایکسیس ہے. کچھ جرنل جو ہیں وہ اوپن ایکسیس نہیں ہوتے. الیکٹرانک فارم میں جو آرٹیکل اویلیبل ہیں پی ڈی ایف فائل میں، وہ فل ٹیکسٹ جو ہے وہ آپ صرف اس کا جو ہے ٹائٹل دیکھ سکتے ہیں اور ایبسٹریکٹ دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو اس کا فل ٹیکسٹ دیکھنا ہے تو وہ آپ کو پھر وہ چارج کرتے ہیں. لیکن یہ بھی پاسبل ہے کہ اگر آپ کے یونیورسٹی کی لائبریری، جس طرح ہمارے ایل ای جے کی لائبریری ہے، تو اگر آپ ایل ای جے کی لائبریری چلے جائیں تو وہاں پہ انہوں نے بہت سارے جو بیبلیوگرافک ڈیٹا بیسز ہیں ان کی سبسکرپشن کی ہوئی ہے. جے اسٹور ہے، سائنس ڈائریکٹ ہے، ای ویوز ہے اور دوسرے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ انسٹیٹیوشن نے سبسکرپشن کی ہوئی ہے تو وہاں پہ آپ جو ہے آپ کو ایکسیس مل جاتا ہے، فل ایکسیس کا وداؤٹ اینی پیمنٹ، کیونکہ وہ انسٹیٹیوشن آلریڈی اس کو پے کر رہا ہے، سبسکرائب کیا ہوا ہے اس نے. تو وہ ای جرنلس ہیں نا اس میں. تو ای جرنل پرووائڈ ایکسیس ٹو دا فل ٹیکسٹ آف آرٹیکلس ایدر فری آف چارج اور سبسکرپشن. آپ نے بھی جب اپنا آپ آرٹیکل سرچ کر رہے ہوں گے گوگل یا یاہو پہ، آپ نے دیکھا ہوگا، ایون میرے بھی کچھ آرٹیکل ایسے ہیں کہ آپ اس کو اگر سرچ کریں گے تو پھر وہ جرنل اس میں وہ لکھا ہوگا کہ یہ جو ہے نا فریلی اویلیبل نہیں ہے، اس میں آپ $35 کو پے کریں گے پھر آپ کو جو ہے نا وہ مل جائے گا وہ پیپر. نہیں، کیونکہ آپ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، اگر آپ ایکیڈمک پرپس کے لیے کسی آرٹیکل کو پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ مجھے بتا دیں، میں آپ کو پھر ایز اے آتھر جو ہے نا اس کی کمپلیمنٹری کاپی دے دوں گا. لیکن میں آپ کو کمپلیمنٹری کاپی دوں گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سب کو بانٹتے پھریں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک. سو وی ہیو انسٹیٹیوٹ آف سائنٹیفک انفارمیشن. اب اس کا نام جو ہے وہ چینج ہو گیا، کلیریویٹ ہو گیا. تو یہ بھی سائٹ کو آپ وزٹ کریں گے، اس میں آپ کو یہ بہت ہی اس سے جو انڈیکس پیپر ہیں وہ بہت ہی ہائی کوالٹی پیپر ہوتے ہیں. تو ہم نے اپنے 3 آرٹیکل اس میں پبلش کرائے ہیں. اس میں کسی کا ایک بھی آرٹیکل پبلش ہو جائے نا وہ پی ایچ ڈی سے بھی زیادہ ہے. کوئی اگر ایک آرٹیکل بھی آپ میں سے بھی اگر کسی نے ایک بھی آرٹیکل اس کے کسی اچھے جرنل میں پبلش کر گیا تو دیٹ از مور دین پی ایچ ڈی. سر یہ پاکستانی ادارہ ہے سر، آئی ایس آئی؟ نہیں، یہ وہ آئی ایس آئی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. انٹر سروس انٹیلیجنس نہیں ہے یہ انسٹیٹیوٹ آف سائنٹیفک انفارمیشن. ٹھیک ہے، یہ انسٹیٹیوٹ ہے، یہ جرنل سائٹیشن رپورٹس دیتا ہے. اور کچھ جرنل ہوتے ہیں وہ آئی ایس آئی انڈیکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ کلیریویٹ اس کا نام ہو گیا. کچھ جرنل ہوتے ہیں اسکوپس انڈیکس ہوتے ہیں نا، سیماگو اور جے سی آر. آپ سیماگو لکھیں گے یا جے سی آر لکھیں گے تو وہ جے سی آر انڈیکس ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں آسٹریلین سائٹ کے جو جرنل ہوتے ہیں وہ اے بی ڈی سی ہوتے ہیں، آسٹریلین تو سائٹ کے وہ وہاں کے انڈیکس ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ہے، یہ جو ادارہ ہے، اس کے جو جرنل ہیں وہ ٹاپ کلاس ہوتے ہیں نا، جو اس میں اگر کوئی انڈیکس ہے. اس کے بعد پھر اسکوپس ہے، اس کے بعد پھر اے بی ڈی سی ہے، اس کے بعد پھر اور بہت سارے ہیں. دین وی ہیو ٹرشری لٹریچر. اس میں دے آر بیسیکلی ریسرچ ٹول.
سر ہم جو ہے وہ دے آر بیسیکلی ڈیزائن ٹو ہیلپ لوکیٹ پرائمری اور سیکنڈری لٹریچر. اس میں جو ہمارے بیبلیوگرافک ڈیٹا بیسز ہیں، سائٹیشن انڈیسز ہیں، ڈکشنریز ہیں، انسائکلوپیڈیا ہیں، جس طرح میں نے ابھی کہا نا بیبلیوگرافک ڈیٹا بیسز ہیں، جس میں جو ہے وہ جے اسٹور ہے، سائنس ڈائریکٹ ہے، اور دوسرا اکانولیٹ ہے، اور آئیڈیاز ہے، اور بہت سارے ہیں نا. تو یہ آپ اگر ایل ای جے کی ڈیجیٹل لائبریری جائیں گے کراچی یونیورسٹی کے، تو وہاں سے آپ جو ہے وہ ان ڈیٹا بیس کو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. اور وہاں پہ آپ جب اپنا کی ورڈ لکھیں گے، تو سپوز آپ نے جے اسٹور میں کی ورڈ لکھ دیا، یا سائنس ڈائریکٹ میں لکھ دیا، تو یا پرو کوسٹ میں لکھ دیا. پرو کوسٹ بھی ایک ڈیٹا بیس ہے، وہاں پہ لکھ دیا تو آپ کو بہت سارے آرٹیکل مل جائیں گے اپنے. میں صرف فورن ایڈ لکھ دوں گا، مجھے کئی 100 آرٹیکل مل جائیں گے. ویسے آپ گوگل اور اس میں لکھیں گے تو نہیں ملیں گے نا، لیکن اس میں جو ہے نا آپ کو، کیونکہ وہ اسی اسپیسیفکلی ریسرچ کے پرپس کے لیے وہاں مل جائیں گے آپ کو. ابھی تو یونیورسٹی بند ہے، اگر یونیورسٹی اوپن ہوتی تو بہت اچھا ہوتا. میں آپ سے کہتا کہ آپ جائیں اور ایک دفعہ اس لائبریری کا وزٹ کریں اور اس کو وہاں سے لرن کریں. تو یہ بیبلیوگرافک ڈیٹا بیس ابھی جو میں کہہ رہا تھا نا آپ سے، جے اسٹور، یہ الیکٹرانک آرچی ہے، موسٹ امپورٹنٹ جرنل ان اکیڈمک. یہ اس میں فل ٹیکسٹ آف تھاؤزنڈس آف آرٹیکل پبلش ان لاسٹ 100 years in many field of study are available اس میں. تو یہ too many articles you can find in this stuff. Sir, please enter Ushna in the class. She is waiting in the lobby Okay. since 15 minutes. Okay, I will check. اوکے، میں 3 لوگ ویٹنگ کر رہے تھے. کوئی اگر ویٹ کر رہا ہو مجھے بتا دیں تو میں ان کو ایکسیس دے دوں. اور نیکسٹ کلاس سے میں شریف کو جو ہے اس کو آرگنائزر بنا دوں گا، تو وہ بھی ایکسیس دے پائے گا. نیکسٹ جو ہے وہ ایپسکو ہے. ایپسکو آلسو پرووائڈس فل ٹیکسٹ آف scholarly business journals with extensive back files, searchable cited references. تو یہ بھی ایک بیبلیوگرافک ڈیٹا بیس ہے الیکٹرانک. تو ہر فیلڈ میں جو ہے نا جو ہمارے پاس جو ہے وہ بیبلیوگرافک ڈیٹا بیسز اویلیبل ہیں، اینڈ وی کین گیٹ لاٹ آف ریسرچ مٹیریل، دے آر ویری ہیلپ فل. اکانولیٹ آپ اکنامکس اینڈ فائنینس کے ہیں تو دس اکانولیٹ از آلسو ویری یوزفل فار یو. یہ بھی ایک بیبلیوگرافک ڈیٹا بیس ہے. اینڈ پرابلم از کہ یہ سبسکرپشن بیس ہے نا، دس از اے سبسکرپشن بیس سروس. تو یہ فری نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کو انٹرنیٹ سے ایکسیس کریں. اس کا وہی طریقہ ہوگا کہ آپ ڈیجیٹل لائبریری جائیں یونیورسٹی کی، اور وہاں سے جو ہے آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. So this provides bibliographic citation with selected abstract, the literature on economics, plus full text for several journal. تو بہت سارے جرنل کا جو فل ٹیکسٹ کے آرٹیکل کو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں تھرو اکانولیٹ. یا امیریکن اکنامک ایسوسیشن ہے، یہ اس کا بیبلیوگرافک ڈیٹا بیس ہے. So it provides indexing and full text for article in all fields of economics including capital market, country studies, econometric, economic forecasting, environmental economics, government regulation, labor, monetary، سب جو ہے نا. پھر جو ہے وہ آئیڈیاز ہے، یہ جو ہے گروپ آف جو ہے وہ اسکالرس ہیں انہوں نے کیا ہے، اور یہ جو ہے فریلی اویلیبل ہے. تو آپ آئیڈیاز کی ویب سائٹ پہ جائیں. یہ بھی اکنامکس کے لحاظ سے. تو اب آپ کیونکہ اپنی ریسرچ کر رہے ہیں تو آئیڈیاز کی ویب سائٹ پہ جائیں. آپ نیٹ پہ بھی لکھ دیں گے آئیڈیاز تو اس کے آپ اس ویب سائٹ پہ پہنچ جائیں گے. وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ جو ہے وہ آپ کو بہت سارے جو ہے وہ ریسرچ پیپر آپ کو مل جائیں گے، اور وہ اس کا فل ٹیکسٹ جو ہے وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے. تو میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ کیونکہ آپ دوسرے ڈیٹا بیسز کو ایکسیس نہیں کر سکتے کیونکہ وہ یونیورسٹی کلوز ہے، اور
وہ سبسکرپشن بیس ہیں، لیکن اس پہ آپ ضرور جائیے گا آئیڈیاز پہ، اور اس کے جو ہے مٹیریل کو آپ یوز کیجئے گا. وہاں سے آپ کو بہت سارے آرٹیکل مل جائیں گے اور ان کو آپ اپنی لٹریچر ریویو میں شامل کریں. جو چیک لسٹ ہے فار ایویلویٹنگ لٹریچر ریویو، جس کو آپ نے جب اپنا لٹریچر ریویو سیکشن لکھ لیں گے تو دین یو ہیو ٹو چیک آل دیز تھنگس. جو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ جو لٹریچر ہے ریلیٹڈ ٹو یور ریسرچ کوشچن اینڈ آبجیکٹیوز آر پراپرلی کورڈ. جو آپ کا اسٹڈی کا ریسرچ کوشچن ہے اور جو ریسرچ آبجیکٹیو ہیں اس سے ریلیٹڈ لٹریچر آپ نے پراپرلی کور کیا ہے. پتہ چلا کہ آپ کا ریسرچ کوشچن کچھ اور ہے اور آپ نے لٹریچر کوئی اور کا کلیکٹ کر لیا تو وہ بھی بڑا عجیب سا ہو جائے گا. دین جو کی تھیریز ریلیٹڈ ٹو یور ٹاپک آر پراپرلی ڈسکس. اب آپ کوئی بھی ریسرچ کر رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ جو تھیوری ہے اس کو آپ اسکپ نہیں کریں گے. تو ریویو آف تھیوریٹیکل لٹریچر از ویری ویری امپورٹنٹ. دین وی گو ٹو ریویو آف امپیریکل اسٹڈیز. آپ تھیوری کو اسکپ کر جائیں اور امپیریکل اسٹڈیز، جس طرح آپ نے جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسٹڈی کر رہے ہیں کہ ڈٹرمننٹس آف ڈومیسٹک پرائیویٹ انویسٹمنٹ. اب تھیوری نے تو بتا دیا ہے نا آپ کو کہ انویسٹمنٹ کا موسٹ امپورٹنٹ ڈٹرمننٹ کیا ہے، کسی کو پتہ ہے؟ What is the most important determinant of domestic investment? Yes, any answer? No answer? کسی کو پتہ نہیں؟ میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ اچھا یہ بتائیں میری آواز آ رہی ہے؟ سر انٹرسٹ ریٹ. جی سر آ رہی ہے. انٹرسٹ ریٹ سر. ہے نا انٹرسٹ ریٹ. تھیوری تو یہی کہتی ہے نا. یس تھیوری دیکھیں ہم تھیوری تو یہی سر کہتے ہیں انٹرسٹ ریٹ سر. یس. So theory says that interest rate is the most important determinant of private investment. اسی طرح آپ نے جو ہے نا تھیوری کو ریویو نہیں کیا اور امپیریکل اسٹڈیز کر رہے ہیں، پتہ چلے انہوں نے انٹرسٹ ریٹ کو یوز ہی نہیں کیا. پاکستان کے کیس میں تو انویسٹمنٹ جو ہے وہ انٹرسٹ سینسیٹیو ہے ہی نہیں، تو لیکن ہم تھیوری تو ریویو کریں گے نا. اسی طرح آپ کو اگر ڈٹرمننٹ آف کنزمپشن، تو what theory says about the determinant of private consumption? Consumption depends on what? انکم سر. انکم. Income میں disposable income ہے نا. Anyone knows what is disposable income? جی سر ڈسپوزیبل. کیا ہوتا ہے disposable income? This is disposable. Income after tax is Yes, disposable income. Income after tax is disposable income, and your disposable income is available for consumption. And consumption, only consumption? Saving sir. Saving. Saving. Only saving? Saving sir. Only saving? Investment sir. Investment. Your saving transform ہو جائے گی انویسٹمنٹ میں نا. saving equals investment نا. تو your consumption depends on disposable income, and disposable income is the income which is after tax. آواز نہیں آ رہی. میری آواز نہیں آ رہی؟ میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سر. ہاں. سر آ رہی ہے. disposable income is available for consumption and saving. تو آپ دیکھیں کہ تھیوری از ویری امپورٹنٹ. آپ بھی جو اپنی کیس اسٹڈی پروجیکٹ کر رہے ہیں اس میں ایک آدھ پیراگراف آپ تھیوری کا ضرور لکھیں گے اپنے لٹریچر ریویو کے سیکشن میں. یہ اسکپ کریں گے تو ظاہر بات ہے میرا پہلا سوال یہی ہوگا کہ بھئی آپ نے تھیوری کو کیسے اسکپ کر دیا. تو ابھی تو آپ نے جو دے دیا سو دے دیا جو، لیکن اپنا جو ہے اس کو آپ ریوائز کریں. اس لیکچر کے بعد جو ہے اپنے ریویو آف لٹریچر کا جو سیکشن ہے اس کو آپ ریوائز کریں اور اس میں ریویو آف لٹریچر ڈالیں تھیوری کا.
اور پھر امپیریکل اسٹڈیز. دین جو چیک لسٹ ہے, یہ چیک لسٹ ہے نا کہ موسٹ امپورٹنٹ اینڈ موسٹ ریسنٹ اسٹڈیز آر انکلوڈیڈ ان یہ. دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنے لٹریچر ریویو میں ریسنٹ اسٹڈیز کو بھی انکلوڈ کریں گے اور کور اسٹڈی جو موسٹ امپورٹنٹ اسٹڈی ہے اس کو بھی انکلوڈ کریں گے. اور پھر جو ہے لٹریچر ریویو جو ہے نا وہ انکلوڈ کرتا ہے نیشنل نا. جس طرح آپ پاکستان پہ کر رہے ہیں تو آپ کیونکہ پاکستان کا ڈیٹا یوز کریں گے, پاکستان پہ یہ اسٹڈی ہے تو پاکستان سے ریلیٹڈ ریسرچ پیپر کا لٹریچر ریویو آپ کو مسٹ انکلوڈ کرنا ہے. پھر پاکستان سے اب جا کے پھر آپ ریجن کا کوئی پیپر انکلوڈ کریں نا, ریجنل. پھر آپ جا کے انٹرنیشنل اسٹڈی کو کوئی اور اسٹڈی کو لو. تو ریجن میں ہمارا پاکستان کے ریجن میں انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, سری لنکا ہے, یہاں پہ بہت سارا ریسرچ کا ورک ہو چکا ہے. تو ان کا کیونکہ ہماری جو کنڈیشن ہے ان سے مور اور لیس سیم ہے, تو ان کے کوئی کسی اسٹڈی کو رپورٹ کرے تو ایک پاکستان کی, ایک دو پاکستان کی اسٹڈی رپورٹ کی, ایک دو آپ نے پاکستان کے علاوہ جو اس ریجن کی اسٹڈیز ہیں, سری لنکا کی اسٹڈی لے لی, انڈیا کی اسٹڈی لے لی, بنگلہ دیش کی اسٹڈی, بنگلہ دیش میں بھی کافی ریسرچ ہوتی ہے, انڈیا میں تو بہت ریسرچ ہوتی ہے, سری لنکا میں بھی ریسرچ ہوتی ہے, تو ان کی اسٹڈیز کو انکلوڈ کر دیا. پھر آپ جو ہے اور اگر یہاں نہیں مل رہا پیپر کوئی ایسا تو آپ ساؤتھ ایشیا کا لے لیں, ٹھیک ہے, ایشیا کی کوئی اسٹڈی لے لیں. پھر انٹرنیشنلی آپ یورپ کی سائڈ کی کوئی اسٹڈی ڈال دیں, امریکہ کی ڈال. اگر آپ نے لٹریچر ریویو ایسا کیا ہے سارے آپ نے یورپ کے پیپر کو ریویو کر دیا تو وہ ان کی جو کنڈیشن ہے ہم سے تو کافی ڈفرینٹ ہے. یا آپ نے سارا جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے پیپر ڈال دیے یا یو کے پیپر ڈال دیے, اور نہ تو پاکستان کا کوئی پیپر لٹریچر ریویو میں ڈالا, نہ ریجن کا کوئی ڈالا, نہ اس ساؤتھ ایشیا کا کوئی, تو دین it will not be a good literature review. So اس کو ہم جو ہے وہ اس آرڈر میں لٹریچر ریویو کریں کہ وہ ڈیولپمنٹ اینڈ ریسرچ آن دا ٹاپک از ہائی لائٹڈ نا. تو پہلے جو ہے وہ اولڈ اسٹڈی, پھر اس کے بعد نیکسٹ پھر ریسنٹ اسٹڈی تک ہم آ جائیں. رائٹنگ آپ نے ایک دفعہ لکھ چکے ہیں, اب آپ کو اور گائیڈ لائن میں دے دیتا ہوں لٹریچر ریویو کی رائٹنگ کا. ایز آئی سیڈ ارلیئر آلسو کہ ریسرچر مسٹ پٹ ٹوگیدر اینڈ گیو سم کنکلوژن آف دیٹ ریویو. آپ نے بس ایسی اگر چار پیراگراف میں 4 آرٹیکل لکھ دیے تو اس سیکشن کو آپ کو کنکلوڈ کرنا ہے. آپ اپنے ورڈز میں بتا دیں کہ ہم نے یہ پیپر ریویو کیے اور ہم نے یہ کنکلوڈ کیا. سپوز آپ نے کیا ہے کہ ڈٹرمننٹ آف فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, پہلے تو تھیوری بتا کیا کہتی ہے, ڈٹرمننٹ کیا ہوتے ہیں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. پھر آپ نے لٹریچر ریویو میں آپ نے امپیریکل اسٹڈیز کو لٹریچر دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ویریبل ہیں جو ڈٹرمنٹ. اب آخر میں آپ کہہ دیں گے کہ بھئی ہم نے لٹریچر ریویو کیا اور ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ اس کے یہ ڈٹرمننٹ ہیں جو کہ تھیوری نے اور امپیریکل اسٹڈیز نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جو ڈٹرمننٹس ہیں ان میں کوئی کنسنسس نہیں ہے, نہ ہی تھیوری میں نہ ہی جو ہے وہ پریویس امپیریکل اسٹڈی میں. تو آپ کسی کنکلوژن پہ تو پہنچیں. یہ بات ہم آپ کو کہہ چکے ہیں کہ اٹ کین بی ان 2 پارٹس لٹریچر ریویو. آپ کا کیونکہ وہ کیس اسٹڈی پروجیکٹ ہے سو دیر ول بی اونلی 1 پارٹ, لیکن اب جب آپ تھیسس لکھیں گے تو وہ 2 پارٹس میں ہو سکتا ہے کہ ریویو آف تھیوریٹیکل لٹریچر اور ریویو آف امپیریکل اسٹڈیز. تو یہی کہ ان دی رائٹ اپ آف امپیریکل لٹریچر جو آپ کسی پیپر کا ریویو لکھ رہے ہیں تو اس میں وہ کنٹری, کس کنٹری پہ ہے وہ پیپر, اس کا سیمپل پیریڈ کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کا میتھڈ کیا ہے, اور اس کا سیمپل اگر وہ سپوز سروے اسٹڈی ہے تو سیمپل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنے رسپانس لیے ہیں نا, کوشچنیئر کے ذریعے یا کسی اور میتھڈ کے ذریعے, اس کے ویریبلس کیا ہیں, اس کے ریزلٹ کو آپ ڈسکس کریں. So literature review should not be just a summary of each study, rather it should be a critical review of empirical studies. میں نے وہی کہا تھا کہ آپ اس کو کریٹیکلی ایویلویٹ کریں, لیکن اگر اس اسٹیج پہ آپ کو
تھوڑی سی پرابلم ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو کس طرح کریٹیکلی ایویلویٹ کریں. تو آپ اس کو ایک جو ہے سمری کے طور پہ بھی دے سکتے ہیں اس اسٹیج پر, کیونکہ آپ بگنر ہیں نا. تو کرونالوجیکل آرڈر میں آپ دیں گے اس کو, کیونکہ پہلے اولڈ اسٹڈی پھر موسٹ ریسنٹ اسٹڈی تک آپ پہنچ جائیں گے. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وی کین ریپریزنٹ دی ڈیولپمنٹ ان ریسرچ, کہ کس طرح جو ہے وہ اس ایریا میں ریسرچ جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو میرا یہ لیکچر جو ہے نا, آئی کمپلیٹیڈ دس لیکچر آن ریویو لٹریچر, اینڈ آئی ہوپ you got some point how to write your